आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हमारा जो बयान है उसका मौज़ू है कि ईमानी ज़िंदगी हो, जब ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारनी हो तो उसका क्या तकाज़े हैं, यानी ईमानी ज़िंदगी के तकाज़े। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा आयत नंबर 136 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। अच्छा, इस आयत मुबारका में ईमान वालों से खिताब है। ठीक है। और इनको हुक्म मिल रहा है, आमिनु बिल्लाही व रसूलिही, तुम अल्लाह ताला पर और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। तो ये बात कितनी अजीब है कि काफिरों से खिताब कोई नहीं कर रहे अल्लाह ताला, है ना, मुशरिकों से भी नहीं कर रहे, मुनाफिकों से भी नहीं कर रहे, वरना क्या कहते, या अय्युहल्लज़ीना कफरू, या अय्युहल्लज़ीना अशरकू, या अय्युहल्लज़ीना नाफकू। कोई नहीं कहा अल्लाह ने। किन को कह रहे हैं अल्लाह ताला? ईमान वालों को कह रहे हैं कि ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हुक्म दिया जा रहा है कि ईमान ले आओ। ठीक है। अब मुफस्सरीन ने इसका मानी लिखा इत्तकू के यानी तकवा इख्तियार करो। मुफस्सरीन ने फरमाया, ए ईमान, ए ज़ुबान से ईमान लाने वालों। ठीक है। अपने दिल से भी इकरार कर लो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमान के दो दर्जे हैं। एक क्या, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दी, दूसरा क्या, व तस्दीकुन बिल कल्ब। तो ज़ुबान से इकरार करना और दिल से इसकी तस्दीक करना तो मकसूद ये था कि ए ज़ुबान से इकरार करने वालों, तुम ईमान ले आओ दिल से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू आमीनू बिल्लाहि व रसूलिही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तस्दीक बिल कल्ब का मतलब, इस इकरार बिल लिसान में तो हम सब शामिल हैं, ठीक हो गया, लेकिन तस्दीक बिल कल्ब का दर्जा ज़रा मुश्किल है। आज ज़ुबान से तो कह देते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिल की वो हालत नहीं होती। इसको समझना है आज कि दिल की हालत क्यों नहीं होती, इसका क्या मतलब है। तो आप देखें, जब तक दिल गवाही ना दे, ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज लुगत गरीब के मानंद है। आपने सुना शेर, खर्द ने कह, खिर्द कहते हैं, खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दिल और निगाह की बात आ रही है ना, तो यहाँ पे यही बात है कि दिल का गवाही देना ज़्यादा अहम है। इसलिए इंसान सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक मोमिन बन जाए, मुसलमान बन जाए, इस दर्जे को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी है। इसी को हमने आज मुख्तसर सा देखना, क्या मेहनत। चंद देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ा और उन्होंने एहसान जतलाया कि अब तो हम मोमिन बन गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में आयत नाजिल कर दी, काले तिल आराबु मन्ना कुल्लम तुमिनु। अल्लाह ताला ने कहा, अराबियों से ये कहा कि हाँ हम ईमान ले आए, और आप फरमा दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए। सूरह हुजरात की आयत नंबर 14, वलकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। क्या मतलब, सूरह हुजरात की आयत है, बल्कि तुम यूं कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया, अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए कितनी फ़िक्र वाली बात है।
یہ تفسیر در منصور میں لکھا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کی تفسیر میں، تو معلوم ہوا کہ زبان سے ان کلمات کو پڑھ لینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے انسان اسلام کی حدود میں داخل ہوتا ہے، لیکن ایمان کامل دل میں آ جائے اس کے لیے کوئی اور درجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں اس کلمے کی محبت بیٹھ جائے، دل تسلیم کر لے کہ میں نے اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اللہ کی ہی ماننی ہے۔ اب جو حکم خدا ہوگا وہ میرے اس جسم کے اوپر لاگو ہو جائے گا، تو یہ تصدیق بالقلب ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا رتبہ پانے کے لیے کیا ہے؟ محنت کرنا ہے۔ جب اس میں دیکھیں پھر یہ کہ عمل دل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے، جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق ہمارے اعمال دنیا میں ہوتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنے قول میں سچا بھی ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کی تعریف یوں منقول ہے: الایمان باللہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، مطلب زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ جو اعضاء سے اس پر عمل کرتا ہے اس سے فوراً انسان کا اندر کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، دو رنگی نظر آ جاتی ہے۔ انسان کا عمل تصدیق کرتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے۔ بناوٹی خوف، اس کو سمجھیں پہلے۔ اب حضرت بایزید بستامی کے زمانے میں ایک شخص بڑا صوفی صافی بنتا تھا۔ ایک مرتبہ امام مسجد نہ آئے، کوئی بھی وجہ ہوگی نہیں آئے، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نماز پڑھا دیجئے، تو کہنے لگا کہ میں نماز نہیں پڑھاتا۔ اچھا، پوچھا کیوں؟ کہنے لگا مجھے خوف ہے، مجھے خوف ہے کہ میں نماز شروع کروں اور میری موت آ جائے اور میں نماز مکمل ہی نہ کر سکوں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہے نا، کیا تقوی ہے، ایسی کیفیت کہ نماز شروع کریں تو یہ خوف ہے کہ موت نہ آ جائے، نماز مکمل نہ ہو سکے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی پڑھائیں، راضی ہو گیا۔ پھر کہنے لگا اچھا میں یہ نماز تو پڑھا دیتا ہوں، اگلی کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اب بایزید بستامی نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کہا کہ یہ تو بناوٹی بندہ ہے، ابھی کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اتنا خوف ہے کہ میں وہ نماز مکمل کر ہی نہ سکوں، شاید موت آ جائے، تو اگلی نماز کے لیے اس نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے پڑھانی ہی کوئی نہیں، ہے نا۔ تو یہاں سے یہ وہ پکڑا گیا۔ تو انسان کا عمل دل کی حالت کھول دیتا ہے، یہ بناوٹ چل نہیں سکتی، اسی لیے جسم کے اعمال گواہی دیتے ہیں کہ دل کی کیا حالت ہے، ٹھیک ہے، پکڑے جاتے ہیں لوگ۔ اب آپ دیکھیں مومن اور غیر مومن کا فرق۔ مومن بندہ دیکھ کے مانتا ہے نا، مومن بندہ جو ہے نا بن دیکھے مانے گا، اور جو کافر ہے وہ دیکھ کے مانتا ہے۔ اور یہی فرق جو ہے نا، یہ ایمان کا اور مشاہدے کا فرق ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اچھا آیت میں ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، پس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ تو وہ سامنے دیکھتا ہے جو بھی چیز کو، تو کافر وہی مانتا ہے۔ اور کیا اس کا مثال کیا کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ فرعون نہیں مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیں، نہیں مانا، ہے نا۔ ایمان بالغیب ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ وہ طاقت ہے جس نے ساری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ فرعون نے کہا نہیں، میں تو نہیں مانتا۔ اور جب مرنے لگا تو آخری وقت جب وہ مر رہا تھا، اس وقت ہم نے کتنی دفعہ دیکھا کہ نزا کی حالت جب انسان پہ طاری ہوتی ہے تو اس دنیا سے پردہ ختم ہو جاتا ہے، اگلے دنیا کا پردہ اللہ کھول دیتے۔ تو اب جب اگلی دنیا کی زندگی کو دیکھا تو فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جو ساری زندگی خود خدائی کا دعویٰ کرتا پھرا، موت کے وقت اس نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ والا مشاہدے والا ایمان
اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، یہ نہیں قبول ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو اپنی نظر کو بہتر کرنا چاہیں نا، وہ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 پڑھ سکتے ہیں، یہ نظر کے لیے بھی اچھی ہے۔ اچھا، جو ساری زندگی، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، ہاں، یہی تو مومن اور غیر مومن کا فرق ہو گیا نا۔ اب دیکھیں انسان کی قیمت، کیسے انسان کو پتہ چلے قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے، بلکہ انسان کا مرتبہ ہی اس کی ایمان کی وجہ سے ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر ایمان نہ ہو تو انسان کی کوئی اوقات نہیں۔ انسان دیکھیں چند عناصر سے مل کر بنا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ انسان جن اجزاء سے مل کر بنا، اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو وہ پانی ہے، کاربن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے۔ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انسان امونو ایسڈ سے بنا۔ اگر ان تمام عناصر کی قیمت مارکیٹ کے حساب سے لگائی جائے تو ایک انگریز سائنسدان رابرٹ پیٹرسن نے کہا کہ انسان کے تمام عناصر کی کل قیمت $6.5 ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ جسم کے جو بھی اعضاء ہیں، کیا قیمت لگا رہا ہے وہ پیٹرسن؟ $6.5۔ یعنی انسان جن عناصر سے مل کر بنا، ان عناصر کی کل قیمت $6.5 ہے۔ اگر ایمان الگ ہو جائے تو انسان کی کیا قیمت بنی؟ $6.5۔ کتنا عظیم ہے وہ پروردگار جس نے اتنی بے قیمت چیزوں سے اتنا قیمتی انسان پیدا کیا، تو انسان کی قیمت اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں لگتی ہے، $6.5 سے نہیں لگتی۔ جس کے اندر جتنا ایمان ہے اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ پروردگار کی عظمت کے بارے میں دیکھیں، سمجھ آ رہی؟ اچھا، گائے کو دیکھیں، چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے تو دودھ دیتی ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا جس کے اندر چارہ ڈال دیں، پانی ڈال دیں، اس میں سے دودھ نکل آئے؟ شہد کی مکھی کو دیکھیں، وہ بھی پھولوں کا رس چوستی ہے، اس میں سے شہد نکلتا ہے۔ کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا جس میں ایک طرف سے پھول ڈال دیں، دوسری طرف سے شہد نکل آئے؟ انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ریشم کا کیڑا دیکھیں، شہتوت کا پتا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور اس میں سے ریشم نکلتا ہے۔ بکری بھی شہتوت کا پتا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، اس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ اب سوچیں کہ انسان ایسی مشینیں بنا سکتا ہے کہ شہتوت کے پتے ڈالی جائے، پانی ڈال دے اور ایک طرف سے ریشم بن کر نکل آئے، ہے نا، دوسری طرف سے دودھ بن کے نکل آئے؟ نہیں، انسان کے بس میں یہ نہیں ہے۔ پروردگار کی عظمت دیکھیں کہ اس نے کیسے جاندار بنا دیے، جو کتنی کم قیمت چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور کتنی قیمتی چیزوں کو اپنے جسم سے نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کی اوقات کے بارے میں لکھا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھیں کہ اگر اس کے اندر ایمان نہیں، فقط جسم ہے، صرف جسم ہے، تو یہ کھاتا کیا ہے؟ پھل کھاتا ہے، کتنی خوشگوار غذائیں کھاتا ہے، اور پھر اپنے جسم سے نکالتا کیا ہے؟ کتنی بدبودار چیز کہ انسان خود اس کے پاس کھڑا ہونے کو تیار نہیں۔ گندگی نکلتی ہے، نجاست نکلتی ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں کہ وہ گندگی اور غذا بھی کیا کہتی ہوگی انسان کو کہ کیا تمہارے اندر تم نے نعمتیں کھائیں اور کیا تم نے مجھے نکال کے باہر رکھا ہے، گند، ٹھیک ہے۔ ایمان والا انسان اللہ کا دوست ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے، اسی سے یہ اشرف المخلوقات بنا۔ ہم تو کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہ چیز طے ہے، ایمان سے انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ اسی سے یہ اللہ رب العزت کا پیارا بنا، اسی سے اللہ نے اس کو فضیلت عطا کی۔ چنانچہ جو ایمان والا انسان ہو وہ اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ البقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے نا۔ اب دیکھیں انسان صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ اچھا، انسان میں جو صفات ظاہر میں نظر آتی، وہی صفات ہم اللہ رب العزت کے ساتھ غیب کے ساتھ مانتے ہیں۔ مثلا انسان کے اندر ہمیں سماعت ملتی ہے، بصارت ملتی ہے، دل ملتا ہے، ارادہ ملتا ہے اور وجود ملتا ہے۔ ان تمام صفات کو ہم بن دیکھے اللہ میں تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے اندر۔ ہاں جی،
ٹھیک ہے، بڑا اچھا لکھا ہوا یہ، اللہ رب العزت میں یہی صفات موجود ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفات ناقص ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات کامل ہیں۔ انسان مخلوق ہے، اللہ رب العزت خالق ہے، انسان میں یہ صفات محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہے۔ انسان بے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اختیار والی ذات ہے۔ انسان کے اندر یہ صفات فانی ہیں، رب العزت کے اندر یہ صفات باقی رہنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس نے انسان کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ انہی صفات کے ساتھ جو انسان میں موجود ہیں اور ناقص حالت میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مگر کامل صفات کے ساتھ اللہ رب العزت کو مانتے ہیں۔ دوسری چیز کو دیکھیں کہ انسان ایک نو خیز کلی کی مانند ہے، یعنی انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے پودے کی کلی کھلتی ہے، تو بچہ اس دنیا میں ایک کلی کی مانند کھلتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے اس کا سینہ آرزوؤں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ دیکھا گیا کہ جب بھی کوئی فصل اگائی جاتی اس کے ساتھ کچھ خود رو فصلیں بھی اگ جاتی ہیں، ہے نا، جس کو ویڈ کہتے ہیں انگریزی میں۔ ایسی فصلیں جو انسان نہیں چاہتا وہ خود بخود اگ جاتی ہیں، اور وہ ان کو فصلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے ان ویڈز کو۔ اور اچھا، کسان نہیں چاہتا کہ یہ اگیں مگر وہ خود بخود اگتی ہیں، ہے نا۔ ان کا بیج زمین میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، پہلے سے ہی زمین کے اندر ہی ہوتی ہیں، جب پانی ملا، کھاد ملی، تو جہاں فصل ہوگی وہاں یہ بھی اگاتی، ساتھ ہی آ جاتی ہیں۔ یہ خود بخود خود رو پودے غیر مطلوب ہوتے، ظاہر انسان تو نہیں چاہ رہا کہ یہ جھاڑ پونج جو ہے، جو جھاڑ وہ ہے وہ ساری ساتھ اگے۔ پودینہ کیا آپ نے، دھنیا لگائے، دیکھیں ساتھ ہی کچھ اسی سے ملتے جلتے رنگ یا ڈفرینٹ شیپس آف پتے وہ ساتھ ہی اگ رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ کسان ان کو نہیں چاہتا، اس لیے وہ کھیت کی 40% سے 60% تک کی خوراک حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو نہ نکالا جائے تو اصل فصل کیا ہو جاتی ہے، کمزور، لہٰذا ان کو نکالنا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کے نامطلوب اوصاف، جب یہ بات سمجھ آ گئی تو ایک بات اور بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے اندر کچھ صاف مطلوبہ صفات ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں غیر مطلوبہ آ جاتی ہیں۔ اچھا، جس طرح کھیتی کے اندر خرد پودوں کو کوئی کیمیکل چھڑک کر ختم کیا جاتا ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کو ان غیر مطلوبہ رذائل کو خود ختم کرنا پڑتا ہے، اور اگر رذائل کو ختم نہ کیا جائے تو اس کی صفات پھر ان رذائل کے اندر چھپ جاتی۔ کتنا اہم نقطہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم اخلاق رذیلہ والی دعائیں پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں، شام کو بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ ہماری نظر، دل، زبان، جسم کی حفاظت فرمائے اور غیر اخلاقی کوئی چیزیں ہمارے اندر نہ آئیں۔ اقتدار کے ساتھ تکبر، کوئی پوزیشن مل گئی، کوئی اقتدار مل گیا، تو آپ غور کریں جس انسان کو اقتدار ملے تکبر اس کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے۔ پوزیشن مل گئی نا، ایک سیٹ ملی، ایک رتبہ ملا، کرسی ملی، تکبر آ گیا۔ اس تکبر کی مثال بھی خرد رود اگنے والے پودے کی مانند ہے۔ اس لیے فرعون کو اللہ رب العزت نے اقتدار دیا تھا، ایسا تکبر اس کے اندر آیا، کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، سورۃ نازعات آیت نمبر 24، خود ہی اپنے آپ کو رب کہنا شروع ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اتنا تکبر کہ اپنی فوج، اپنے ملک کے لوگوں کو اس نے خطاب کیا، تقریر کی، اور ان کو کیا کہنے لگا کہ الیس فی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، سورہ زخرف آیت نمبر 51، اور دیکھو یہ نہریں میرے تحت بہہ رہی ہیں۔ فرعون نے اپنے نہری نظام پہ تکبر کیا تو اللہ نے اس کو پانی میں ہی ڈبو کے غرق کیا۔ دولت کے ساتھ بخل، اسی طرح انسان کو جب اللہ تعالیٰ دولت عطا کر دے تو بخل کی فصل خود بخود اگاتی ہے۔
ہر انسان جس کے پاس دولت ہو اس کے پاس سخاوت نہیں ہوتی، جس کے پاس زیادہ مال آتا ہے اکثر و بیشتر اس میں بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روز اپنے بینک بیلنس کو دیکھتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں، وہ خرچ کوئی نہیں کرتے، بس بیٹھے ہی رہتے ہیں، وہ روز اکاؤنٹ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنا کر رہا ہے، واہ 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 واہ۔ دونوں میں فرق ہو گیا۔ مالدار کی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اللہ نے خوب دیا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دین پہ خرچ کیا، سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے آگے کا جو ان کا بینک تھا آٹومیٹکلی کتنا بھر گیا ہوگا، ہزاروں کروڑوں میں۔ کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، ان کا استعمال کرنا ان کے نصیب میں ہی نہیں ہوتا، صرف جمع ہی کرتے ہیں، جمع یہ کرتے ہیں اور مزے ان کی اولادیں اڑاتی ہیں، ٹھیک ہے، قیامت کے دن حساب یہ دیں گے اور مزے ان کے بعد آنے والے اڑائیں گے۔ تو اس مال کا کیا فائدہ ہوا کہ انسان دنیا کا تو مالدار ہو اور قیامت کے دن کا فقیر ہو۔ قارون کو دیکھیں کتنا مال اللہ رب العزت نے دیا تھا، اس کو زکوٰۃ دینی بوجھل ہوتا ہے لوگ، حالانکہ دیکھیں اللہ رب العزت ٹوٹل مال میں سے 10% نہیں مانگ رہا، 5% کوئی نہیں مانگ رہا، صرف کتنا مانگ رہا ہے 2.5%، بس۔ تو 2.5% پہ شیطان کتنا زور لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے اللہ معاف کرے کیا پھر اللہ نے دیکھیں جو فزکس کا لا ہے نا، ہم نے اس دن بھی بات کی تھی، جو لا آف کون سا تھا، لا بھول گیا مجھے، بہرحال وہ آج فزکس کے لا کے حساب سے جو چیز بھی زمین میں ڈالے نا تو وہ نیچے کی طرف دھستی چلی جاتی ہے، دھستی چلی جاتی ہے، دھستی چلی، ہاں گریویٹیشنل نہیں، وہ ہاں نہیں، وہ لا کا نام ہے ایک، اچھا بہرحال کوئی بات نہیں۔ قارون جو ہے نا یہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ کیا فائدہ اتنے پیسے کا، کام ہی نہیں آیا اور الٹی سزا کتنی سخت آئی۔ اسی طرح علم کے ساتھ حسد کی بات آتی ہے کہ جس انسان میں علم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فخر اور حسد کی خود رو فصل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علم بھی عجیب ہے، بندے کے اندر آیا تو اس کے اندر حسد خود بخود، سمجھ آ رہی ہے نا، کتنی اچھی مثال دی ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں جو خود بخود اگ جاتی ہیں، تو انسان کے ساتھ وہی چیز ہے۔ قوم یہود کو دیکھیں، ان کے پاس علم تھا مگر اس علم کے ساتھ ان کے اندر حسد بھی پیدا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا حسد کن لوگوں نے کیا، انہی لوگوں نے کیا، اسی لیے علماء نے لکھا لولا الحسد فی العلماء لکانوا بمنزلۃ الانبیاء، اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو یہ انبیاء کے مقام تک بھی جا پہنچتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو علم انسان کو اتنا اوپر اٹھا دیتا ہے مگر حسد بندے کو گرا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جہاں علم آیا وہاں حسد کی ویڈ والی فصل جو ہے نا، خود رو فصل خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت میں علماء میں ایک دوسرے سے حسد ہوگا۔ تو آپ دیکھیں آج میری مسجد، میرا مدرسہ، یہی کھیلیں کھیلی جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک کرنے کی ضرورت ہے نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، اور یہی چیز انسان کی تنزلی اور اس کے زوال کا سبب بنتا ہے، یہ علم کے ساتھ جب حسد آ جائے۔ شہرت کے ساتھ کیا چیز آتی ہے، ریاکاری۔ انسان کو اگر اتنا مشہور ہو رہا ہے، اب تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، فیس بک پہ دیکھیں کتنے کئی لوگوں کے لائکس آتے ہیں، وہ دنوں میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو بناوٹ اور ریاکاری کی فصل خود بخود پیدا ہو جاتی ہے شہرت کے ساتھ۔ پھر ٹی وی کے آپ دیکھیں ایکٹر، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ سنت چہرے پہ ان کے داڑیاں نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو کیسے سجا بنا کے یہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ ایون جو خبریں پڑھتے ہیں ان عورتوں کے بھی سر ننگے ہوتے ہیں پارلر سے تیار ہو کے، کہ پتہ نہیں کیا ان کا سیٹ اپ ہے، بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنی دیر مرد بیٹھے ان عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ خبریں تو پتہ نہیں کیا سنتے ہیں، روز ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ حسن و جمال کے ساتھ نمائش، ٹھیک ہے، اب جس طرح حسن و جمال آتا ہے وہاں نمائش کی فصل خود بخود اگاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عورتیں بے پردہ ہو کے کیوں باہر پھرتی ہیں،
ٹھیک ہے، کبھی یہ عورتیں کبھی میلے کپڑوں میں یا ایسے ہی باہر نہیں نکلیں گی. گھر سے نکلنا ہو تو آدھا گھنٹہ تو انہوں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہے. اس کے بعد اگر کوئی نہ دیکھے ان کو تو پھر بھی ان کو غصہ آتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اتنا تیار ہو کے باہر نکلیں. اس لیے بے پردہ عورتوں کو باہر نکلنے سے ان کی اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے دین میں سراسر گناہ ہے کہ ایسی عورتیں جب بن ٹھن کے باہر نکلتی ہیں مردوں کا ایمان بچانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ عورتیں جو کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکل رہی ہیں اور اس ظاہر اب کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں مرد بیمار ہیں یا عورتیں زیادہ ہیں، اگر عورت نکل رہی تو اپنے ستر کا اور پردے کا خیال رکھ کے باہر نکلے. انسان کی ذمہ داری معلوم کیا ہوا کہ یہاں اچھی چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ سمجھیں کہ غیر مطلوب قسم کی بہت ساری فصلیں خود بخود اگاتی ہیں. تو جیسے کسان اپنے کھیت میں خود فصلوں کو تلف کر دیتا ہے تب اس کی فصل اچھی ہوتی ہے نا. انسان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والی تمام برائیوں کو، غیر اخلاقی چیزوں کو، ایسی فصل کو، ایسی چیزوں کو نکالے، تب بھی وہ انسان اللہ کا پیارا بندہ بن سکتا ہے. انسانی زندگی کے دو رخ اگر ایک انسان میں ہوں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت. ٹھیک ہے، قرآن میں جو آپ منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ اس دور کے منافق تھے جو اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ دو رخی جو ہے نا، اس کو دیکھیں. انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، دو زاویے. ایک ہوتی ہے خود رخی زندگی اور ایک ہوتی ہے خدا رخی زندگی. اچھا، خود رخی زندگی کا مطلب خود ہی کی اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی گفتگو، اپنا کپڑا، اپنی چیزیں، خود پسندی بھی اسی میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور خدا رخی زندگی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. یہ تو وہ جو اشفاق احمد صاحب کا جو ہے نا کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے، وہ سیدھا یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ مسلمان تو وہ ہے جس نے اللہ کو مان لیا، اور لیکن مومن کون ہوتا ہے، ایمان والا کون ہوتا ہے، جو اللہ کی بھی مانتا ہے. تو چنانچہ ایک ہوتی ہے من چاہی زندگی اور ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی. زندگی کے ہمیشہ یہ دو مختلف انداز ہیں، بالکل پکی بات ہے. اسی لیے ایک کو کہتے ہیں سیلف اورینٹڈ لائف، اپنی ذات پر مبنی زندگی، اور دوسری کو کہتے ہیں گاڈ اورینٹڈ لائف، اللہ کی رضا پر مبنی زندگی. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ زندگیاں ہیں، اب دونوں کے نتائج بھی مختلف ہیں. مثلا جو من چاہی زندگی ہوگی اس میں خود غرضی آئے گی، خواہش پرستی آئے گی، مفاد پرستی، زن پرستی، زر پرستی. زن کہتے ہیں عورت کو، زر کہتے ہیں مال و دولت، نفس پرستی، شہوت پرستی. یہ تمام من چاہی زندگی کے نتیجے ہیں، یہ رزلٹ نکلتے ہیں. اور جو رب چاہی زندگی ہوتی ہے اس میں اصول پرستی، حقیقت پرستی، اللہ پرستی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے. بہت اعلیٰ بات ہے. اور جب انسان اللہ کی جو اللہ نے اللہ چاہتا ہے ایک مسلمان مومن سے، وہ اس زندگی پہ جب آتے ہیں تو انسان کی زندگی میں سکون در سکون منزلیں، سکون کی اونچی منزلیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتار دیتا ہے. اور سب سے اعلیٰ چیز مجھے جو لگتی ہے نا وہ ہے کہ لوگوں سے اللہ بے نیاز کر دیتا ہے. یہ جو لوگوں کا خوف ہے نا، فلانے رشتہ دار نے کیا، انہیں کی کیا، فلانا کیا کہے گا، اس چیز سے اللہ اس انسان کو باہر نکال دیتا ہے. اب وہ اللہ کو رضا کرنے والے ہی کام کر رہا ہوتا ہے. وہ اس چیز میں پھنستا ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میری فرینڈز کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے. تو دنیا بالآخر ختم ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے، آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کچھوے کی زندگی 150 سال، 1.5. مگرمچھ کی زندگی 200 سال.
درختوں کی زندگی 1000 سال، ایسے درخت دنیا میں موجود ہیں. پہاڑوں کی زندگی لاکھوں سال ہے. ٹھیک ہے. جبکہ انسان کی زندگی 60-70 سال، جو زیادہ ہم بات کرتے ہیں، جو کہ 50 کے بعد تو ویسے ڈپینڈنٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں عورتیں نا، ہے نا. کوئی یہ کام ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، خود نہ کرنا پڑے. آرزوؤں بھری زندگی ہو جاتی ہے، حسرتوں بھری زندگی. عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی آرزوؤں حسرتوں سے جان چھڑا کر اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دے اور رب چاہی زندگی کو اختیار کر لے. سچی پکی بات ہے، دل میں سکون آ جاتا ہے زندگیوں میں، گھر میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، آپ کی گفتگو، سب کچھ جب انسان اللہ چاہی زندگی کی طرف توجہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ کتنا عجیب ہے کہ وہ پانا، وہ ایسی چیز جس کو ہم پا لیں جو کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یہ کھو جائے گی. کتنا دنیا کو پالیں گے، کتنا دنیا کو حاصل کر لیں گے، جتنا بھی کریں گے ختم ہونے والی بات ہے. تو جو بھی زندگی میں خواہش پوری کر لیں اس کا انجام بالآخر ختم ہونے والا ہے. تو اس لیے ایسی چیز کی طرف، یعنی کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ زندگی اور مرنے کے بعد کیا کچھ ہونا ہے، اس کی تیاری میں انسان فکر سے یہ زندگی گزارے گا تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور ایک اور اہم نقطہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک انسان مٹے گا نہیں کامل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک نقطے کی بات ہے، دیکھیں بیج کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے. اگر اس کے بیج کو، اب آپ دیکھیں بیج بویا ہم نے زمین میں، وہ بیج جس کی جڑیں نیچے تک جاتی ہیں وہ تناور درخت بنتا ہے. بیل کو دیکھیں، بیج لگایا فٹافٹ اوپر چڑھ جاتی ہے نا. تو جب زمین کے نیچے جھڑ جائے گی تو تناور درخت بنتا ہے، تو پھر 1000 سال تک رہ سکتا. وہ کتنے موسم آتے ہیں اس کے اندر، سردی گرمی تیز ہوائیں سب کچھ سہ جاتا ہے اور کھڑا رہتا ہے. اور کیسے اس درخت سے لوگوں کو سایہ ملتا ہے، پھل ملتا ہے، لکڑی ملتی ہے، کیا اس کے فائدے ہیں. اسی لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں بیل نہ بنو درخت بنو. جیسے وہ اپنی جڑیں زمین کے نیچے ڈال دیتا ہے نا، اس کے اندر عاجزی آتی ہے نا، تو پھر وہ تناور درخت بنتا ہے. یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. انسان کی روحانی قوت جنوں سے زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں نا اوہ جن آ گیا، کتنا طاقتور، بچوں کو ڈراتے ہیں. ماؤں کا فیورٹ کام کیا ہے، بابے سے ڈرا دو، جن سے ڈرا دو. پھر جب بچہ خوف زدہ ہوتا ہے تو پھر وہ باقیوں کو دیکھتا ہے. تو یہ اس چیز سے باہر نکل آئیں، بچوں کو ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ سے ڈرائیں، اللہ کی محبت سکھائیں، اور یہ جن بابوں سے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں جنوں کو کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت کو میرے سامنے لے آئے. جنہوں نے جواب دیا ہم اس کو اتنی دیر میں لا سکتے ہیں جتنی دیر میں مجلس ختم ہو. قرآن گواہی دے رہے، سورہ نمل آیت نمبر 39. قال افریتم من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. ایک کوی ہیکل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی آپ کے پاس لے آؤں گا. تو آپ نے کہا بڑی دیر ہے، اس سے بھی جلدی چاہیے. اس وقت ایک عالم وہاں دربار میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس لے آتا ہوں. ٹھیک ہے. چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. تو معلوم ہوا کہ جب انسان کی انا ٹوٹتی ہے تو پھر اللہ رب العزت انسان کو ایسی روحانی طاقت دیتے ہیں، وہ ایسے کام کر دکھاتا ہے جو کام پھر جنوں کے لیے بھی ممکن کرنے ناممکن ہوتے ہیں. یہ روحانی طاقت ہر بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی میں کو توڑے، یہی ہمیں مرواتی ہے. ٹھیک ہے. عالم ہے تو کہے گا جی میرا علم، کھانا پکا رہی عورت وہ کہے گی میری ہانڈی روٹی میرا کھانا. کسی کو اللہ نے فضیلت دی ہے گھر سجانے کی، کسی کو کیسے. لیکن
اس سب چیزوں میں سے کیا نکالنا ہے؟ میں۔ اسی لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں میں کر کے بات نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر تکبر کے جراثیم موجود ہیں۔ انسان کی بڑی غلطی کیا ہے کہ آج کے انسان نے اپنے آپ کو بھی سمجھنے میں غلطی کی ہے اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، خدا کو اپنا جیسا سمجھ بیٹھا۔ اپنے کو خدا جیسا کیسے سمجھ بیٹھا؟ دیکھیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر منشا پوری ہو۔ اب ہر مرضی تو اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے۔ جیسے بعض اپنے گھر میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا، میں چاہتا ہوں ایسے ہو، ہے نا، میرا بیٹا ایسے پڑھے، گھر ایسے ہو، بیوی ایسی ہو، جیسے بھی ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب آپ کو آپ کے پاس کشائش ہو نا کچھ خریدنے کی، بعض دفعہ استطاعت ہوتے ہوئے بھی نہ لیا کریں۔ اپنے آپ کو اپنے تزکیہ کرنے کے لیے ٹرائل دیا کریں۔ لباس ہے، کھانا ہے، آرائش ہے، اس طرح کی دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو خود ٹرائل دیں۔ لے سکتے ہیں نہ لیں۔ اب آپ دیکھیں اس صبر پہ آپ کے دل کو کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہاں لے سکتے ہیں، چلو بھی لے لیا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ آپ نے صبر کیا۔ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کو آم بہت پسند تھا، ایک دفعہ ہاتھ میں بھی آیا، نہیں کھایا کہ میرا نفس جو ہے نا اس کو آم مل جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو اپنے نفس کو ایسے سزا بھی دیتے تھے، روکتے تھے، صبر کرتے تھے۔ یہ والا ٹرائل اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو ضرور دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قوم یہود نے کیا کہا تھا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 18۔ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے فیورٹ ہیں، پسندیدہ، لہٰذا ہم جو مرضی چاہیں کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا تھا سورہ البقرہ میں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یعنی کہ ہم تو اللہ کے فیورٹ، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کی وہم خیالی تھی۔ تو قرآن سے دلیل مل گئی کہ اپنے آپ کو بھی سمجھنے میں غلطی کی اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ دنیا تک کی بات ہے بس۔ جیسے سورہ ثانی ہوگا، دوسرا سور پھونکا، پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پہ ہی اللہ رحمان اور رحیم کی جو بات ہے ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی، موقع دیے، صحت دی، اس کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ اور جب قبروں میں جانے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، انسان اٹھے گا، اب اللہ رحمان نہیں ہے، اب اللہ کا غصہ ہے۔ تو یہ ویسے اپنی زندگی میں ٹھیک ہے انسان سوچے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم انشاءاللہ بخشے جائیں گے، تو اعمال بھی پھر ویسے کرنے ہیں۔ اللہ سے غافل، اللہ کی عطا کردہ احکامات سے غافل ہو کر جنت الفردوس تک نہیں جا سکتے۔ تو عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک جنت اللہ نے بنائی اور آج دنیا میں بھی ہر انسان اپنی جنت بنانے میں مصروف ہے۔ ہر انسان کسی کے لیے محنت کر رہا ہے، میری بیوی ہو ایسی ہو، میرا گھر ہو ایسا، گاڑی ایسی، لباس ایسا، ہر چیز برانڈڈ چاہیے۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ کو نہیں پسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی میں زندگی گزاری۔ کبھی کبھی غریبوں میں جا کے بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ کھانا پینا یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی جنتیں بنانا کے چکر میں ہوتے ہیں نا، ایک کنال یا دو کنال یا جو بھی ہے، اس کو گھر ایسا ہو جائے سب کچھ، تو پھر ظاہر ہے یہ تو انسان سوچا ہے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا۔ ایسے لوگوں پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ اور اگر یہ نیت کی ہے کہ ہاں ہم نے گھر ایسا بنایا، اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں گے، درس بیان کریں گے، یا وہ جیسے تبلیغی جماعت میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کا ایک حصہ وقف کر دیتے ہیں جماعت کے لیے، کہ یہاں جماعتیں آئیں گی، مستورات کی آئیں گی، ان کا کھانا پینا سب اس گھر کے ذمے ہوتا ہے۔ بیسمنٹ بنایا، فرسٹ فلور بنایا، گراؤنڈ فلور بنایا، پورا کا پورا وقف کر دیتے، باقی میں خود رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا برا ہے، لیکن نیت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر لذتوں کی بات ہے تو حدیث پاک ترمذی نے اس کو روایت کیا، اکثر من حازم اللذات یعنی الموت،
لذتوں کو توڑنے والی اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں اب دیکھیں، سردی تھی شدید ترین تھی، گرمی آئے گی شدید ترین ہے. بہت سے لوگوں کے پاس سولر سسٹم ہے، اس کے اندر وہ اپنے اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور غریب جو ہے درخت کی چھاؤں میں ہی بیٹھا ہوتا ہے. لیکن جو ہماری کمفرٹیبل لائف کو ہم زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں نا، اس سے ہمارے صحت خراب کی. بیٹھے بیٹھے اے سی، بیٹھے بیٹھے ٹی وی، بیٹھے بیٹھے سارا کچھ، ریموٹ بھی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ٹک کریں، گاڑی کے دروازے کھل گئے، بیٹھ جو ہر چیز میں کمفرٹ. اللہ نے اس لیے ہمیں انسان کو نہیں بنایا. اللہ نے انسان کے جسم کو مشقت اٹھانے کے لیے بنایا. جو بہو بیٹی یا بیٹے داماد اس چیز سے آ رہی ہیں نا اور کمفرٹ کی طرف جا رہے ہیں، ان کا اپنا ہی حساب خراب ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، بار بار بات آتی ہے کہ جب آپ کو زیادہ کمفرٹس آنے شروع ہو جائیں، زیادہ آسانیاں آنی شروع ہو جائیں، تو آپ کبھی کبھی مردوں کے لیے خاص طور سے قبرستان کا چکر لگائیں، عورتوں کے لیے ہسپتالوں کا چکر لگائیں. انسانیت کو دیکھیں کیسے ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی غفلت والی زندگی کو میں سے نکلیں، اور جو تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے نا، اس میں شعوری زندگی کو گزارنا بہت ضروری ہے. دین کی سمجھ لیں، اس کے مطابق زندگیوں کو گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بار بار یہ باتیں وہی ہیں، تھوڑی سی فرق انداز میں ہو جاتی ہے تاکہ ذہن میں دعوت فکر جاگ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی تدبر کی، تفکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.